नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत सूरतुल अनाम आयत नंबर 93 से देखें। व मन, वा मतलब और, मन कौन। मन का मतलब दो मीनिंग होते हैं मन के, जो भी होता है और कौन भी होता है। जैसे इंग्लिश में हु होता है, शुरू में अगर ये आता है तो कौन हो जाता है इसकी मीनिंग, और बीच में आता है तो जो हो जाता है। तो जैसे ये शुरू में आ रहा है और कौन, वा मतलब और, मन मतलब कौन, अज़ुलमा बड़ा जालिम है, ज्यादा बड़ा जालिम है। तो जैसे अखबर होता है ना, अखबर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, ऐसे ही होता है अज़लम ज्यादा बड़ा जालिम। तो अज़लम ज्यादा बड़ा जालिम। तो और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो, मिन का मतलब से और मन का मतलब जो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मिम्मन से मिलकर। तो उससे जो इफ्तरा गढ़ ले, यानी झूठ गढ़ना, बनाना, इन्वेंट करना, अपनी तरफ से कोई चीज इन्वेंट कर लेना। तो इफ्तरा फेले माजी, यफ्तरी फेले मुजारे, इफ्तरी फेले अम्र। अलल्लाही, अला मतलब पर, अल्लाही अल्लाह पर। कजीबन झूठ, औ या काला उसने कहा, यानी वो कहे, काला यकूलू, ऊहिया वही की गई है, वही की गई है। ये क्या है, मजहूल है, ये माजी मजहूल, क्योंकि अलिफ पर पेश आया है और ये माजी है तो इस पर पेश आया हुआ है। ठीक है, तो इसका फेले माजी क्या होता है, औहा यू ही, औही, औहा मतलब उसने वही की, यू ही और औही, वाओ हा या इसके रूट लेटर्स हैं। इलैया, इला मतलब तरफ और या मतलब मेरी, मेरी तरफ, दो वर्ड से मिलकर बना है ये, इलैया मेरी तरफ। वलम और नहीं, यूहा वही की गई, फिर ये मुजारे मजहूल है, यूहा और नहीं वही की गई, इलैही उसकी तरफ, शैउन कुछ भी, वमन और जो, वा मतलब और, मन मतलब जो, काला कहे, यानी और उसने कहा, यानी और जो वो कहे, सा उन जिला, सा मतलब जरूर, उन जिला मैं नाजिल करूंगा, सा मतलब जल्द ही और उन जिला मैं नाजिल करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, मुजारे है, अनजला युनजिलू से बना है ये, युनजिलू। ठीक है, और वो कहे कि जरूर मैं नाजिल करूंगा, सउनजिलू जरूर मैं नाजिल करूंगा, मिस्ल माँ उसके जो, अनजला उसने नाजिल किया, अनजला युनजिलू से नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ने। ठीक है, अब इसमें किसकी बात हो रही है, पहले यहां तक देखें कि यहाँ पर जालिम लोगों की बात हो रही है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जुल्म बता रहे हैं, सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह ताला बता रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा, यानी उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठी तोहमत लगाए, या जो अल्लाह ताला के बारे में झूठ बोले, झूठा इल्जाम लगाए, और वो क्या कहे कि देखो मेरे ऊपर वही नाजिल की गई है और मैं जो है नबी हूँ, मेरे ऊपर वही नाजिल की गई है, मैं नबी हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मौजूद थे तभी और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी लोगों ने क्या करा, नबी होने का दावा कर लिया कि हम नबी हैं। जैसा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में आता है, उसने क्या किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ही उसने क्या किया था कि अपनी नबुवत का दावा कर लिया था और क्या कहा था कि मैं नबी हूँ। और इसी तरह असवद उनूसी के बारे में आता है, उसने भी क्या किया था, अपनी नबी होने का दावा कर लिया था कि मैं नबी हूँ, और क्या कहते थे कि हमारे ऊपर वही नाजिल होती है, वही हमारे ऊपर आती है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो ये कहे कि मेरे ऊपर वही नाजिल की जाती है और उसके ऊपर वही नाजिल नहीं की जाती, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल की गई ऐसे ही मेरे ऊपर वही नाजिल की जाती है और मैं नबी हूँ।
اور ہمیں بھی اس بات پہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اب ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر جو جھوٹا دعویٰ کر لے اور یہ کہے کہ میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے. اور وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے ایسے میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے. تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ، یا وہ کہے کہ وحی نازل کی گئی ہے میرے اوپر اور نہیں وحی نازل کی جاتی اور نہیں کچھ بھی نازل کیا جاتا اس کے اوپر، اور وہ کہے کہ ضرور میں نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے، یعنی میں نازل کروں گا جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایسے ہی میں نازل کروں گا. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے عذاب بتا رہے ہیں اس کا. ولو، اور اگر، یا کاش. لو کے دونوں میننگ ہوتے ہیں، اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے. اور کاش یا اگر، ترا آپ دیکھیں، ترا را اور یرا، یہ فعل مضارع ہے ترا، اور اگر آپ دیکھیں را سے بنا ہے فعل مضارع یرا ترا، کیونکہ یہاں پر ہم مصدر میں معنی کر رہے ہیں اس کے لو کی وجہ سے. جب لو آ جاتا ہے یا ان آ جاتا ہے تو اس کے میننگ مصدر میں کیے جاتے ہیں، ایک ناؤن میں کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جب ظالمون، از مطلب جب، ظالمون ظالم لوگ، فی غمراتی سختیوں میں ہوں گے، فی مطلب میں، غمرات سختیوں میں ہوں گے. غمراء، ٹھیک ہے، یہ غمرات کی جمع ہے، یعنی ڈھانکنا، یعنی ڈھک دینا، پوری طرح سے ڈھانک دینا، یعنی موت کی بے ہوشی. جو موت کی بے ہوشی ہوتی ہے وہ انسان کے بال کو ڈھانک لیتی ہے، یعنی انسان کا جو ایک ایک بال ہوتا ہے اس تک کو وہ ڈھانک لیتی ہے. تو یہاں پر اس کے میننگ سختیوں میں کیے جائیں گے کہ وہ جب ظالم لوگ سختیوں میں ہوں گے. الموتی موت کی، والملائکتو اور فرشتے، باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، باسط پھیلانے والے، باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے. با سین تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بسط اور باسط پھیلانے والا، یہ جمع ہے، پھیلانے والے ہوں گے. ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، ایدیہم یعنی ایدی ہاتھ اور ہم ان کے ہاتھوں کو یعنی اپنے ہاتھوں کو. اخرجو نکالو، اخرجا یخرجو اخرج، یہ کیا ہے، یہ امر ہے، آرڈر ہے یہ. اخرجو نکالو، تو یہ کیا ہے، یہ آرڈر ہے یہاں پر. اخرجا یخرجو سے کہ نکالو. انفسکم اپنی جان، اپنی نفس، انفس نفس کے لیے آتا ہے، اپنی جان کو. الیوم آج، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، جزا سے بنائیے، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے. جزا کس کو کہتے ہیں، برابر کے بدلے کو کہتے ہیں، کہ تم بدلہ دیے جاؤ گے. جزا یجزی اجزی مجھول ہے، یہ مضارع مجھول. تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب کا. الہونی ہون کہتے ہیں ذلت کو، رسوائی کو، بے عزتی کو، ٹھیک ہے. تو کون سا عذاب، بے عزتی والا عذاب، رسوائی والا عذاب. بما اس وجہ سے جو، بی مطلب وجہ، ما مطلب جو، اس وجہ سے جو، کنتم تھے تم، تقولون تم سب کہتے، قالا یقولو سے بنائے یہ، قالا یقولو قل، اور تقولون فعل مضارع تم سب کہتے، اللہ اللہ پر، غیر الحق نا حق، غیر مطلب علاوہ اور حق مطلب سچ، سچ کے علاوہ. وکنتم اور تھے تم، ان آیاتی ہی اس کی آیتوں سے، ان مطلب سے اور آیتی ہی اس کی آیتوں سے، تستکبرون تکبر کرتے. یہ کیا ہے، استکبرا یستکبرو
استکبر تکبر کرنا یعنی بڑائی چاہنا، اپنے لیے بڑائی چاہنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، اس وجہ سے جو تھے تم تکبر کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، یا کسی بھی نبی کے ٹائم یا وہ جھوٹا دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے اور وہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں کوئی اگر یہ جھوٹا دعویٰ کر دے۔ اور پھر یہاں پر اس شخص کی سزا بتائی جا رہی ہے جو یہ کہے، یعنی موت کے وقت، قبر میں اور آخرت میں جو بھی عذاب اس کو دیے جائیں گے، یہاں پر اس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی الیوم سے مراد یہاں پر کیا ہے، یعنی ہے نا آج اپنی جان نکالو، اپنی جانیں نکالو، تو یہاں پر جان نکالنے والا دن ہے، یعنی جب اس کی جان نکلے گی، اس کی روح نکلے گی، تب اس کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تب اس کو عذاب ملے گا، اور پھر ہمیشہ کا عذاب اس کو ملے گا۔ تو یہ جو ہے بہت ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بولنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، یا ہم قرآن میں کیونکہ ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم کسی کو جا کر جھوٹ بتا دیں، یا جو ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہوا ہوتا وہ جا کر ہم بتا دیں کہ میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کون سا منظر بتایا گیا ہے، یہاں پر جان نکالنے کا بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں، یہاں پر کافر لوگوں کے روح جب قبض ہوتی ہے اس کا منظر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی کرتا ہے اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے سامنے یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، یعنی خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے باہر نکال کر کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سینک کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار سے بھی اس اور ان کے ہاتھ میں نہیں اس کو چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس بدبودار چیتڑا ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کر اس کی روح کو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، دین کو بدل دینا بدترین ظلم ہے، وہ بات کرنا جو دین کے اندر نہیں ہے، نئی بدعت ایجاد کرنا، دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کرنا، یہ جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، یہ بدترین ظلم ہے۔ تو اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جو بات دین میں نہیں ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ اگر ہم کر دیں تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور ذلت والا عذاب ہے، اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے رسوائی اور آخرت میں بھی ہے رسوائی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے جو تھے تم کہتے اللہ پر جھوٹ ناحق، اور تھے تم اس کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے۔ ناحق کا مطلب کیا ہے، جھوٹ، یعنی جو بات قرآن میں نہیں ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ بات اگر ہم کر دیں تو اس کے لیے کیا ہے، پھر سخت عذاب ہے، پھر وہ کام ہی قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہو، چاہے کتنا بھی اچھا کام ہو، اور وہ کام سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ہم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے پھر بدعت ہو گئی۔ کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب پھر آیت نمبر 94 دیکھیں، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، جِئْتُمُونَا، آ گئے تم ہمارے پاس، جِئْتُمُونَا، آ گئے تم ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، جا آ سے بنا ہے، یہ بھی جا آ یجیء جی، تو جی تو آ گئے نا ہمارے پاس، نا یہاں پر ضمیر لگی ہوئی ہے، اٹیچ ضمیر، جیسے ہو ہما ہم کا کما کم یا نا، وہ والی ضمیر، آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، فرد کی جمع فرادا، اکیلے اکیلے، فرد کس کو کہتے ہیں، ایک شخص کو، کما جیسا کہ، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، خلقا یخلقو اخلق، تو خلقنا
ہم نے پیدا کیا کم تمہیں اولا پہلی مرتن پہلی مرتبہ، و ترک تم اور چھوڑ آئے تم، ترک کہتے ہیں چھوڑنے کو، ترکا یترکو، ترک تم فعل ماضی، اور چھوڑ آئے تم ماں جو خولناکم دیا ہم نے تمہیں، خولنا دینا، کوئی بھی انعام کرنا، خول سے بنائیں یہ خا واو لام خول، خولا یخولو خول، یعنی کوئی بھی چیز دینا، دنیا کا وہ سامان جو دنیا میں جینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، جو دیا ہم نے تمہیں، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھ کے، ظہر کی جمع کیا ہے ظہور، پیٹھ، اور کم تمہاری پیٹھ کے پیچھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے، وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، نرا ہم دیکھتے، اور نہیں ہم دیکھتے، را یرا سے بنائیں یہ فعل مضارع ہے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، شفعاء کس کو کہتے ہیں سفارشی، سفارش کرنے والے، الذین وہ جو، زعمتم تم نے گمان کیا، تم نے سمجھا، زعم کہتے ہیں گمان کرنے کو، خیال کرنے کو، کوئی بھی بات اپنے آپ کلیم کر لینا، یو کلیمڈ اپنے آپ کچھ بھی گمان کرنا، وہ جو گمان کیا تھا تم نے، انہم بے شک وہ، فیکم تم میں، شرکاء شریک ہیں، شرکاء شریک، لقد اور در حقیقت، تقطعا کٹ گیا، دیکھیے قطع سے بنائیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا قطع تعلق کرنے کو، قطع تعلق، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، کٹ جانے کو، جو بھی بانڈز ہوتی ہیں، جو بھی ریلیشن شپس ہیں، بانڈز ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کٹنا، تو تقطع، تو یہ قطع سے بنا ہے، اس کا یہ فعل ماضی ہی ہے، فعل ماضی کیا ہوتا ہے تقطع، یتقطع، تقطع، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہے یہاں پر، کٹ گیا، بینکم تمہارے درمیان، کیا کٹ گیا، بونڈ، ریلیشن شپ، کوئی بھی تعلق، ودلہ اور گم ہو گیا، دلہ یا دلو سے گم ہونا، کھو جانا، انکم تم سے، ماں جو، کنتم تھے تم، تزعمون گمان کیا کرتے، کلیم کیا کرتے، زعما یزعمو، تزعمون فعل مضارع، اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے، جو بات دین کے اندر نہیں ہے وہ بات اپنے آپ ہم دین کے اندر ایجاد کریں گے، تو یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی کچھ بھی اپنے پاس سے ایجاد کر لینا، کوئی بھی نئی بدعت ایجاد کرنا، جو کام سنت سے نہیں ہے ثابت وہ کام کرنا اور اس کو بہت اچھا سمجھنا، یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے، یعنی قیامت کا حالات۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کی بات کری کہ جب ظالم لوگوں کی روح قبض ہوگی تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا، اس کی بات ہوئی پچھلی آیت میں۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، ظالم لوگوں سے کہیں گے قیامت کے دن کہ تم سب اکیلے میرے سامنے آ گئے، یعنی کہ نہ تو اب تمہارے ساتھ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ دوست ہے، نہ کوئی یار و مددگار ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ کوئی بت ہے جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے تھے، نہ کوئی پیر بابا وغیرہ ہیں جن کے پاس تم جایا کرتے تھے دنیا میں، جیسے کہ اب میں نے تمہیں اکیلا بھیجا تھا، انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے نا، اکیلا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے اس سے کہ جیسے کہ میں نے تمہیں اکیلا بھیجا تھا، ایسے ہی جیسے پہلی بار تم اکیلے دنیا میں گئے تھے، ایسے ہی اکیلے اب تم میرے سامنے آ گئے، اب جتنے بھی تعلقات تھے تم سب پیچھے چھوڑائے، تم اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑائے، اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں، اپنے اور جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب جو ہیں تم پیچھے چھوڑائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی بھی سفارشی نظر نہیں آ رہے، ایسا کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہاں پر تو تم میرے پاس اکیلے آئے ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری سفارش کر سکے، جو تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ انسان میری سفارش کرے گا جا کر، اب دیکھو یہاں پر مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی تمہاری سفارش کرے، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ہماری سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر، مجھے تو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، جو تم گمان کیا کرتے تھے، جھوٹے دعوے کیا کرتے تھے، آج تم سے تمام تعلقات کٹ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، جتنے بھی تعلقات تھے تمہارے وہ سب کٹ گئے، اور جو بھی تم سوچا کرتے تھے سب گم ہو گیا،
تو ہر شخص موت کے وقت اکیلا ہی جاتا ہے، قبر میں بھی وہ اکیلا ہوتا ہے. دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ دنیا میں کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آئی فوراً کسی پیر بابا کے پاس نکل گئے وہ، اور وہ جا کر اپنی مشکلات بتاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو ان مشکلات سے نکالنے کی تدبیریں بتاتے ہیں، یعنی کوئی پلاننگ بتاتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں. یا کچھ لوگ جو ہیں وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ جو قبر کے اندر ہوتے ہیں ان سے فریاد کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر، تو وہ ہماری سفارش کریں گے. تو یہ سب جھوٹ ہے، یعنی کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. کوئی بھی جس نے سارے جو تعلقات ہیں وہ سب تعلقات جو ہیں وہ وہاں پر جا کر کٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر شخص، ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح بات کریں گے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. پھر وہ دیکھے گا تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے صرف آگ ہوگی. بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس آگ سے بچے، چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. مطلب کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا موت کا وقت آ رہا ہے، انسان ایک تو ہر وقت نیکیاں کرتا رہے، اور پھر اگر انسان کو یہ لگے کہ چلو اب قیامت آنے والی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کھجور کی گٹلی ہے تو وہ اس کو بھی بو دے، یہ سوچ کر کہ یہ بھی میرے لیے کیا بنے گی، صدقہ جاریہ بنے گی. ٹھیک ہے، تو بچنے کی کوشش کریں، اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں. تو قیامت کا منظر بتایا گیا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جھوٹے گمان کرتے ہیں، ان سے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سفارش نہیں کرے گا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 95. ان اللہ، بے شک اللہ. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے گمان کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہم کچھ بھی کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم کتنے بھی بڑے گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن نہیں، جس طرح ایک ماں سزا دیتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی سزا دیں گے قیامت کے دن. ہر انسان کو اس کی سزا ملے گی. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، فالقو، پھاڑنے والا ہے. فالق کہتے ہیں پھاڑنے کو، فلق سے بنائے. اور آسمان کو بھی فلق کیوں کہا جاتا ہے؟ روشنی، کیونکہ جب آسمان میں روشنی پھیلتی ہے تو رات کے اندھیرے میں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، ایک پتلی سی لائن نظر آتی ہے پہلے تہجد کے وقت، پھر وہ پھوٹتی ہے اور اس کے اندر سے روشنی نکل کر آتی ہے، پھر وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، تو وہ ہوتا ہے فلق. تو یہاں پر کیا ہے؟ فالق یعنی پھاڑنے والا. بے شک اللہ فالقو، پھاڑنے والا ہے. الحبی، حبی مطلب دانے کو، حب کہتے ہیں دانا، ون نوا اور گھٹلی. یخرجو، وہ نکالتا ہے، اخرجا یخرجو فعل مضارع، وہ نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے، میت مردہ، ومخرجو اور وہ نکالنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. اخرجا یخرجو، مخرج مطلب نکالنے والا، اور وہ نکالنے والا ہے میتی مردہ کو، من الحی زندہ سے. ذالکم، یہ ہے، اللہ فانا، تو کہاں سے، فا مطلب تو، انا کہاں سے، توفکون تم پھیرے جاتے ہو. توفکون افک سے بنائے، افک کس کو کہتے ہیں؟ پھر جانے کو، جھوٹ بولنے کو، ڈائیورٹ ہو جانے کو. افکا یا فکو، افک، یہ کیا ہے؟ توفکو، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، مجھول ہے یہ، مضارع مجھول. کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے، تمہیں کوئی بھی بھٹکا دیتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کوئی بھی بات بنا دیتا ہے، تم اس کی بات میں آ جاتے ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھاڑنے والے ہیں دانے کو اور گٹلی کو. یعنی اگر ایک دانے کو بھی غور کریں، سائنس میں ہم ایکسپیریمنٹ کرتے تھے نا بچپن میں بھی، ہم جب اسکول تھے، یا بچے بھی آج اپنے بچوں کو کرواتے ہیں تو پریکٹیکل ضرور ملتے ہیں ان کو کہ ایک کچھ بھی بو اور اس کو ہر روز اس کا جو ہے ویڈیو بناؤ اور ہر روز اس کو دیکھو، اس پر غور اور فکر کرو کہ کس طرح ایک پودا نکل کر آتا ہے. تو اس پر غور اور فکر کرو کہ کس طرح ایک دانے کو جو ہے زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر وہ پھوٹتا ہے اور اس سے ایک پودا نکل کر آتا ہے، یا گٹلی کو، اس پہ غور کرو
کہ اور پھر زندہ کو مردہ سے اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت پر غور و فکر کرا رہے ہیں کہ کس طرح کی بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انڈا ہے اور انڈے میں سے کوئی مرغی نکل کر آتی ہے. انڈا تو کوئی بے جان ہی ہوتا ہے نا، انڈا میں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں سے ایک جاندار چیز نکل کر آ جاتی ہے، چوزے نکل کر آ جاتے ہیں. اسی طرح جاندار میں سے بے جان نکل کر آ جاتا ہے، جیسے کوئی جاندار ہوتا ہے، کوئی بچہ جو ہے کسی کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، بے جان پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرو کہ جاندار سے بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جاندار کو، جس کے اندر جان نہیں ہوتی اس تک کو نکال دیتا ہے، مردہ کو زندہ سے. تو یہ ہے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ. تم کہاں پھرے جاتے ہو، یعنی کہاں تم دیکھ رہے ہو، تم غور نہیں کر رہے کائنات کی نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور اور فکر نہیں کر رہے. اللہ قرآن کو پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہر چیز پر ہاتھ رکھ رکھ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ گٹلی دیکھو، یہ دانہ دیکھو، یہ چیز دیکھو، ایک انڈا پکاتے ہیں اس پر بھی غور کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، کیونکہ پیچھے جب کل کا لیسن گزرا اس کے اندر کیا تھا کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی قدر کیسے ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی ہیں اس پر غور و فکر کرنا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے اندر تقوی ہمارے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں 96. فالق کہتے ہیں پھاڑنے والا. فلق، فالق پیچھے جو گزرا ہے وہ پھاڑنے والا ہے. اصباحی، صبح کا، اصباح کہتے ہیں صبح کو، صبح کا. وجعلا، اور اس نے بنایا، جعلا بنانا، اور اس نے بنایا. اللیلہ، رات کو. سکانن، سکون، سکانن کیا ہے، سکون. والشمسا، اور سورج. والقمرا، اور چاند. حسبانن، حساب کا ذریعہ. ذالکا، یہ ہے. تقدیرو، اندازہ. تقدیر کس کو کہتے ہیں، اندازے کو. تقدیر میں ہماری جو بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہماری تقدیر میں جو بھی ہے، یعنی تقدیر کہتے ہیں اندازے کو بھی. یہ اندازہ ہے، تقدیر ہے. العزیز، زبردست. العلیم، علم والے کا. زبردست علم والے کون ہے، اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں ان آیتوں میں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کا بھی پھاڑنے والا ہے. فالق، میں نے بتایا نا کہ صبح کو بھی فالق کہا جاتا ہے. آسمان میں جو صبح ہوتی ہے اس کے لیے بھی فالق آتا ہے کہ صبح کا. تو کیونکہ صبح بھی آسمان کی لیئر جو ہوتی ہے، جو بالکل گپت اندھیرا ہوتا ہے، اس سے جو ایک پتلی سی لیئر ہوتی ہے اس سے روشنی پھوٹ کے نکلتی ہے. تو اس لیے فالق، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کا. اور اس نے بنایا رات کو سکون. دیکھیں کہ انسان اگر آج کل تو ہمارا جو ہے روٹین خراب ہو گئے ہیں سب بچوں کے اور پیرنٹس کے، لیکن سکون جو ہے رات کو ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں رات کو میں نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اور انسان کیا کرتا ہے آج کل، قدرت کو بدلنے کی کوشش. آج کل دیکھیں رات کو بچے پڑھیں گے، رات بھر بچے پڑھیں گے اور صبح سوئیں گے، اور پھر ماں باپ بھی ان کو نہیں اٹھاتے، چاہے فجر کی نماز ہی قضا ہو جائیں، چاہے وہ 12 بجے تک 1 بجے تک سو رہے ہیں پڑے ہوئے. نہیں، کیونکہ دن میں سکون مل ہی نہیں سکتا. انسان اگر رات کی نیند چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ میں سارا دن سوتا رہوں اور اس کو سکون مل جائے گا، اس کو نہیں مل سکتا. سر بھاری بھاری رہے گا، طبیعت خراب رہے گی اور پریشانی رہے گی. لیکن جو نیند رات کو آتی ہے، جو سکون رات کو ملتا ہے، وہ دن میں مل ہی نہیں سکتا. اس لیے اپنے روٹین کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آج کل اسٹریس، پریشانی، ڈپریشن، یہ سب بیماریاں جو ہو گئی نا، یہ اس وجہ سے بھی ہوگی ہم نے اپنے روٹین کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز اگر رات بنائی ہے، رات میں ہم سکون حاصل کریں اس لیے بنایا ہے، تو ہم نے اس کو بھی بدل ڈالا. دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو دن میں ہم پڑے ہوئے سوتے ہیں. تو یہ سب روٹین خراب ہونے کی وجہ سے اتنی ساری بیماریاں ہیں. ہمارے ہارمونل ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں آ گئی ہیں، وہ اسی وجہ سے آئی ہیں. تو اپنے روٹین کو بھی سیٹ کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ رات سکون کا ذریعہ ہے، تو رات میں سوئیں، رات میں سکون حاصل کریں. اور کیا ہوتی ہے رات، عشاء پڑھ کے سو جائیں
اور پھر اس کے بعد جب بھی آنکھ کھل جائے تبھی انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے، چاہے رات کو 3 بجے کھل جائے 4 بجے کھل جائے تو وہ اس کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر تہجد کا وقت ہوتا ہے، پھر تہجد پڑھیں۔ تو یہ روٹین ہم نے بگاڑ دیا، اس وجہ سے ہمیں سکون ہی نہیں مل پاتا، پورے دن سکون نہیں مل پاتا، پریشانی، سر میں درد، ٹینشن، ہر انسان کا تو سر دکھتا رہتا ہے آج کل، ہر گھر میں ڈپریشن ہے، ہر گھر میں ڈپریشن ہے، تو اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پھاڑنے والا ہے صبح کا، اس نے بنایا رات کو سکون، اور سورج اور چاند حساب کا ذریعہ۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سورج اور چاند کی پوجا کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند؟ حساب لگانے کے لیے بنائے۔ چاند کے اکارڈنگ حج کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ چاند کی تاریخوں کے اکارڈنگ کیا کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، تاکہ تم حج کا مہینہ معلوم کرو، یا کوئی بھی کام جو کیے جاتے ہیں جو وہ چاند کے اکارڈنگ کیے جاتے ہیں، ڈیٹ، تاکہ ہم حساب لگا سکیں اپنا۔ سورج اور چاند یہ صرف اس لیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ انسان اس لیے نہیں بنائی کہ انسان ان کی پوجا کرنے لگے، ان کی پرستش کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، نہیں، اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان ان سب سے فائدے اٹھائے۔ ذالک، یہ ہے تقدیر، یہ ہے اندازہ زبردست علم والے کا۔ پھر 97 دیکھیں آیت، وہ ہوا، اور وہی ہے، الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستارے، نجوم ستارے، نجم کی جمع، نجوم ستاروں کو، لی تہتدو، لی مطلب تاکہ، تہتدو تم سب ہدایت پا جاؤ، اہتدا یہتدو سے بنائیں، یہ کیا تھا، تہتدونا، فعل مضارع، تہتدونا تھا، نون یہاں سے گر گیا، ڈراپ ہو گیا لام کی وجہ سے، لام زیر لی جو آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، اس کی وجہ سے گر گیا یہ، تاکہ تم راہ پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، بیہا، ان کے ذریعے، ان کے ساتھ، فی ظلماتی، اندھیروں میں، فی مطلب میں، ظلمات اندھیروں میں، البری، خشکی کے، بر کس کو کہتے ہیں، خشکی، اور خشکی کیا ہے، زمین، خشکی کے، والبہار، اور سمندر کے، قد، در حقیقت، فصلنا، کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے، فصل یفصلو، فصلنا، فعل ماضی، کھول کھول کر بیان کرنا، بریفلی ایکسپلین کر دینا، اس کو بہت بالکل اچھے سے ایکسپلین کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، اس کے لیے آتا ہے، کلیئر کر دینا، الآیاتی، آیتوں کو، نشانیوں کو، لی قومی، لی مطلب لیے، قومی مطلب قوم، اس قوم کے لیے جو یعلمون، علم رکھتے ہیں، علیما یعلمون سے بنائے، فعل مضارع، جو علم رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک تو لی اوپر گزرا، لام تاکید، جس کو میں نے کہا کہ فورس ڈالنے والا لام، تاکید پیدا کرنے والا لام، اور ایک لام یہاں پر گزرا قوم کے ساتھ جو آیا ہے، لام زیر لی، یہ حرف جر ہے۔ اب ان دونوں میں پہچان کیسے ہو کہ کون سا لام تاکید ہے اور کون سا حرف جر والا ہے، کس کے معنی تاکے میں کیے جائیں گے اور کس کے معنی لیے میں کیے جائیں گے۔ اب اس میں فرق کس طرح پتہ چلتا ہے، یہ دیکھیں، جو یہ حرف جر والا لام ہوتا ہے نا، لام زیر لی، لیے، تو یہ کسی ورڈ کے ساتھ آتا ہے، ناؤن کے ساتھ آ جائے گا، اور یہ جو لام تاکید ہوتا ہے نا، جس کا معنی ہم تاکے کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ کسی فعل مضارع کے ساتھ، فعل ماضی مضارع کے ساتھ آئے گا، اور اس کے نون کو بھی ڈراپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کسی فعل کے ساتھ آئے گا، وہ ورب کے ساتھ آئے گا، اور لام زیر لی، لیے والا جو ہے وہ کسی ورڈ کے ساتھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے قوم ایک ورڈ، ایک ناؤن ہے، اس کے ساتھ۔ تو پھر دیکھیں یہاں پر ایک اور بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ستاروں پر غور کرو، یعنی پیچھے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، سورج اور چاند، کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند، تاکہ ہم اس کا حساب، ان کے ذریعے حساب لگا سکیں، مہینوں کا حساب، دنوں کا حساب لگا سکیں۔ اور یہ جو اب یہاں پر ستاروں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ستارے کیوں بنائے؟ اب دیکھیں، یہ جو ہے دعوتی آیتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی آپ سے پوچھے یا کوئی آپ کو دکھے ستاروں کی پوجا کرتے ہوئے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہوئے، تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ کس لیے بنے ہیں، ان کی حقیقت بتائیں۔ اب اس طرح ستاروں پر، کچھ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ستارے کیوں بنائے، تاکہ تم راہ پا جاؤ، راہ، یہ ہدایت اور راہ دونوں کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر کیونکہ ہدایت بھی کس کو کہتے ہیں، ہدایت بھی کہتے ہیں راستے کو۔
اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والا راستہ ہدایت کہلاتا ہے، اور ہر راستے کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ کس میں؟ اندھیرے جب ہوتے ہیں، یعنی سمندر کا اندھیرا ہو گیا یا خشکی کا اندھیرا، یعنی زمین میں جتنے اندھیرے، جب اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اس میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب پہلے جو ہے گوگل تو نہیں تھا کہ گوگل کھولا اور سرچ کرا اور اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ پہلے تو ستارے تھے، ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنا راستہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ستارے کیوں بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم اس کو دیکھ کر راہ پا جاؤ، اپنے منزل تک پہنچ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا۔ اندھیروں میں تمہیں روشنی، یعنی ستارے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے میں روشنی، گپت اندھیرے میں بھی ستارہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکی ہلکی روشنی دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ نے وہ یہاں پر ایکسپلین کیا ہے قرآن میں کہ میں یہ یہاں پر کیوں بتا رہا ہوں، کیوں یہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہے ہیں یہاں پر، کیوں؟ تاکہ تمہیں ہر بات کا علم ہو، تاکہ تمہیں پتا چلے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، یعنی سمجھدار قوم، اس قوم غور اور فکر کرے، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرے، سمجھدار قوم۔ تو سمجھدار انسان کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز پر غور اور فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھا اور اس کو رکھ دیا، یعنی آپ نے جو ہے نادرہ پڑھا، عربی پڑھی اور اس کو بند کر کے رکھ دیا، اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا، میں نے بہت بڑی نیکی کا کام کر دیا۔ نہیں، ہاں قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن کے ہر ورڈ پر، ہر لفظ پر اس کے 10 نیکی ہے، لیکن اس پر غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن وہ اپنا حق مانگے گا۔ کتنے بھی بڑے نیک لوگ گزر جائیں، اگر کوئی انسان جنت میں بھی جا رہا ہوگا اور اگر وہ قرآن کا حق نہیں دے پایا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا جنت میں جاتے جاتے۔ تو قرآن پر غور اور فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہم اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں آج کی دنیا میں۔ ہم اپنے کیریئر بنانے میں بزی ہیں، ہم اپنے گھروں میں بزی ہیں، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ جو ہے ہماری آخرت برباد کر دے گا بالکل۔ تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ تو یہاں ستارے کس لیے بنائے گئے؟ انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے۔ ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری کی جاتی ہے، ایگریکلچر کیا جاتا ہے، فصلوں کو اگانے کا کام کیے جاتے تھے کہ کون سے کون سے بیج بونے ہیں، کون سی فصل بونی ہے۔ پچھلے زمانے میں جو ہے سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے، لیکن وہ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سمندر کے سفر میں جو ہے، جب سمندر کا سفر ہوتا تھا تو بیچوں بیچ پہنچ جاتے تھے، تو اب سمندر کے سفر میں تو پتہ نہیں نا کہاں جانا ہے، کس پوزیشن پر جانا ہے، گوگل تو ہے نہیں، تو پھر وہ ستارے دیکھتے تھے، ستاروں کے ذریعے ان کو مدد ملتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا۔ ان کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے مدد لینا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، وہ ہوا، اور وہی ہے، الذی، جس نے، انشأکم، پیدا کیا تمہیں۔ انشاء کہتے ہیں نشو و نما کے لیے۔ دیکھیے خلقہ کا مطلب بھی پیدا ہوتا ہے اور انشاء کا مطلب بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اب اس میں فرق کیا ہے؟ انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے بعد رزق کا انتظام کرنا، سب چیزوں کا انتظام کرنا، شیلٹر کا انتظام کرنا، نشو و نما کرنا۔ نشو و نما کرنے کے لیے یعنی پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش کرنا، پروڈیوس جسے ہم کہیں گے، یعنی اینڈ اٹ از ہی ہو پروڈیوسڈ یو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو وہی ہے جس نے انشاءکم، پیدا کیا تمہیں، من سے، نفسن، نفس، واحدن، ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے، فمستقرن، پھر ایک رہنے کی جگہ ہے۔ فا مطلب تو مستقرن، رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ مطلب ایک ٹیمپرری پلیس یعنی دنیا۔ ومستودعن، اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ مستودعن کہتے ہیں سپرد کیے جانے کو، یعنی ایک ریسٹنگ پلیس جہاں پر ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کے لیے، یعنی جو ہمیں پرماننٹ ایک جگہ ملے گی اس کے لیے آیا ہے یہ مستودعن، یعنی استودع، یستودع، استودی، تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ جنت اور دوزخ بھی ہو سکتے ہیں۔ سپرد کیے جانے کی جگہ یعنی سونپ دیے جانے کی جگہ، ہم پرماننٹ
در حقیقت قد، دیکھیں یہاں پر پھر تکرار آ گئی، پھر اس آیت کی ریپیٹیشن، در حقیقت فصلنا، کھول کھول کر بیان کیا ہم نے، آیاتی نشانیاں، لقومی اس قوم کے لیے جو یفقہون سمجھتے ہیں، فعل مضارع یفقہون، فا قاف ہا سمجھ کے لیے آتا ہے، سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، فقیہا یفقہو فعل مضارع ہے یہ، یفقہونا۔ اب دیکھیں سمجھدار لوگوں کے لیے، اب یہاں پر پیچھے کیا گزرا، جو لوگ علم رکھتے ہیں، یعنی علم رکھنے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ قرآن کو سمجھ پاتے ہیں، جو علم یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں علم والے کون ہیں؟ جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت میں 98 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہیں، کن لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں؟ جو سمجھدار ہیں، جو اپنی سمجھ اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں آئے، بھیڑ بکری کی زندگی جی، یعنی جہاں سب لوگ چل رہے ہیں ان کے پیچھے چلے اور اپنی زندگی دنیا پوری کری اور چل دیے، اپنا ٹائم پورا کرا اور چل دیے۔ نہیں، سمجھدار لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ سمجھیں، غور اور فکر کریں اس پر۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اب کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ ایک جان کون ہے؟ بابا آدم، انہی سے پوری دنیا پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک یعنی ایک ٹیمپریری پلیس ہے اور ایک پرماننٹ پلیس ہے۔ ٹیمپریری کون سی ہوگی؟ دنیا، اور پرماننٹ کیا ہے؟ جنت اور دوزخ، ان میں سے کچھ ملے گا۔ اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ آیتوں کو کھول کھول کر کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ سمجھیں، غور اور فکر کریں۔ پھر آیت 99 دیکھیں، وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے، انزلا نازل کیا، انزلا ینزلو نازل کرنا، جس نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اخرج یخرجو پھر ہم نے نکالی، بھی اس کے ساتھ، نباتات پیداوار، گرینری ہریالی، نبات میں سب آ جاتا ہے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اینڈ ہرب شرب سب آ جاتا ہے اس کے اندر۔ پھر ہم نے نکالی اس کے ساتھ نباتا پیداوار، کلی شیئن ہر چیز کی، فاخرجنا اب اس پہ غور کریں، کس پر غور کریں؟ پانی پر۔ اب بارش بھی ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بارش پر بھی غور کرو۔ جب اللہ تعالیٰ بارش دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بارش سے بارش کا پانی زمین پر پڑتا ہے، پھر اس سے پیداوار نکل کر آتی ہے۔ اگر بارش اللہ تعالیٰ نہ دیں تو انسان کو کتنی محنت کرنی پڑے، انسان کیسے لے کر جائے گا اپنے کھیتوں تک پانی؟ اور جب دیکھیں کہ کسان جو ہے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پانی کا ہی سب سسٹم ختم کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے کھانے پینے کو ملے گا؟ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس پر غور و فکر کرو۔ وہی ہے اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اترتا ہے پانی، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ زمین کی پیداوار نکلتی ہے۔ فاخرجنا پھر ہم نے نکالا، منہوں اس سے کس سے؟ پانی کے ذریعے، خدیرن سبزہ، خدیرن کہتے ہیں سبزے کو، سبزیاں، ویجیٹیبلز یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، نخرجو ہم نکالتے ہیں، اخرجہ یخرجو سے فعل مضارع، ہم نکالتے ہیں، منہوں اس سے، حبن دانا، متراکبن تہ بتہ، تہ بتہ مطلب یعنی ایک کے اوپر ایک، یعنی تہ بتہ دانے، اس پر غور کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور من مطلب سے، نخل کہتے ہیں کھجور، اور کھجوروں میں سے، من طلعہا من مطلب سے، طلعہا ان کے شگوفوں سے، شگوفوں سے، شگوف مطلب جو ان کا کور ہوتا ہے، کنوان خوشے یعنی اس کے پورے گچھے، ان کے شگوفوں سے، کنوان ان کے خوشے یعنی گچھے، کنون کی جمع ہے یہ، کھجور کا خوشہ، دانیتن جھکے ہوئے، دانیہ کہتے ہیں جھکے ہوئے،
وجناتن اور باغات، جنات کسے کہتے ہیں؟ باغات کو، من عناب انگوروں کے، عنب عناب انگوروں کے، وزیتون اور زیتون، ورمان اور انار، مشتبہن ملتے جلتے ہیں، یعنی کچھ فروٹس ان سے ملتے جلتے ہیں، وغیرہ اور نہیں بھی، غیر مطلب نہیں یا علاوہ، متشابہ ملتے جلتے، انظر دیکھو، انظرا ینظرو انظر دیکھو، فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو، الا طرف، ثمریہ اس کے پھل کے، ثمریہ ثمر پھل، اس کے پھل کی طرف، اذا جب، اسمرا وہ پھل لائے، فعل ماضی ہے یہ، یعنی پھل لانا، اسمرا پھل کا پھل لانا یعنی وہ پھل لایا، اسمرا یسمرو اسمر اس کے جب وہ پھل لائے، وینعیہ اور اس کے پکنے کو، ینعیہ یعنی پکنا، کہ کس طرح وہ پک رہا ہے اس پر غور کرو، اس کو دیکھو، ان بے شک، فی ذالکم اس میں، ذالکم جیسے ذالکا ہوتا ہے نا، ایسی ہی ذالکم ہے، یعنی جب پلورل ہوتا ہے نا، جب سب کی طرف نظر، سب کی طرف اشارہ ہو تو کم آتا ہے، اس میں لآیتن ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان رکھتی ہے۔ اب ایمان والا کون ہے؟ یہاں پر دیکھیں، یؤمنون، کن کے لیے یہ سب نشانیاں ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے، کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور کرو کہ یہ کہاں سے آئی، کس نے اگائی، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کتنی مشکل سے یہ ہمارے ہاتھ تک پہنچی۔ مومن اس بات پر غور کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ سب کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ یہ سب مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اس کے ذریعے ہر قسم کی اگنے والی چیز زمین سے نکالی، پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں کہ کس طرح پانی مٹی پر پڑا، الگ الگ مٹی ہے، ہر جگہ الگ الگ مٹی ہے، الگ الگ دانے بوئے جا رہے ہیں، الگ الگ اس سے ہریالی نکل رہی ہے، الگ الگ چیزیں اس سے اگ رہی ہیں، جن کے رنگ الگ ہیں، جن کا مزہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی یعنی ہر چیز پر یہ بھی غور و فکر کرا رہے ہیں کہ کس طرح دانے دار چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کہ ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کھجوروں کو دیکھیں، ان کے خوشے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی کھجور کے گچھے پر غور کیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے پورا کا پورا گچھا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سرو کر رہا ہو ہمیں، یعنی ہمارے سامنے ہمارے اپنے ہاتھوں سے کوئی سرو کر رہا ہو۔ اسی طرح زیتون اور انار اور انگور، ان میں کس قدر فائدے ہیں، بے حساب فائدے ہیں ان کے فائدوں پر غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں کرنے کے لیے، یعنی اس پر غور و فکر کیجئے گا، ہم انشاءاللہ ایک ہفتے بعد اس پر ڈسکشن کریں گے کہ انگور، زیتون، انار، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیوں کیا، ان کے اندر کیا فائدے ہیں اور ان کے نقصان کیا ہیں، یا نقصان ہے بھی یا نہیں، اگر ہیں تو کیا، فائدے ہیں تو کیا، ان پر غور و فکر کیجیے گا، اس پہ اپنا چھوٹا سا ایک نوٹس تیار کیجیے گا اور اس کے بارے میں کلاس میں ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ۔ تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ فروٹس ایسے ہیں کہ کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ فروٹس ایسے ہیں جو بغیر ملتے جلتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سب کی طرف دیکھو، جب وہ پھل لاتے ہیں، یعنی ایک پیڑ کی طرف دیکھو، جب اس میں سے ایک بیج ہوتا ہے، ایک بیج بویا اور اس میں سے اتنا بڑا پیڑ بنا، پھر پھول نکلے، پھر اس سے فروٹس نکلے، پھل نکلے، ان پھلوں کو دیکھو، اور جب وہ پھل پک رہے ہوں ان کے پکنے کو دیکھو، یعنی ہر دن غور و فکر کرو اس پر، ان کے پکنے کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ مومن ہی یہ سب کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر یہ سب کیوں بتا رہا ہوں، کس کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والے غور و فکر کریں۔ ایسا لگ رہا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھ کر ہماری نظریں دوڑا رہے ہوں کہ ہاں اس کو بھی دیکھو، اب اس باغ کو دیکھو، اس گارڈن کو دیکھو، اب اس پیڑ کو دیکھو، اب اس پھل کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو۔ اب جب کھا رہے ہوں، ایک روٹی بھی کھا رہے ہوں، تو اس روٹی کو ویسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچیں، کیونکہ بہت آج کل کھانا بھی اور رزق بھی بہت ویسٹ کیا جاتا ہے،
ہماری شادی بیاہوں میں بھی بہت زیادہ ویسٹیج ہوتی ہے، زبردست ویسٹیج ہوتی ہے. تو ایک روٹی پر بھی غور کریں کہ کس طرح جو ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ پہنچی، کتنے لوگوں کے ذریعے، کتنی لوگوں کی محنت ہے یہ. مطلب ہم کاؤنٹ نہیں کر پاتے کہ کتنی لوگوں کی محنت ہے اور یہاں تک یہ پہنچی، اور تب جا کر ہم ایک بائٹ اس کی لے پا رہے ہیں. اور ویسٹ کرنے کا مطلب کتنے لوگوں کی محنت ویسٹ کرنا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی دیا، اگایا، کسان نے کس طرح اس میں محنت کری، کس طرح وہ اگ کر آئے، پھر وہ اناج بنا، اور وہ پھر کس طرح پستا ہے، پھر وہ بکتا ہے کہاں، کیسے کیسے کتنے لوگوں کے ذریعے ہمارے ہاتھوں میں پہنچتا ہے وہ. تو ہر چیز پر غور کریں.